अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग नीला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की व्लॉग में मैंने आपसे शेयर करना है कि इतने दिनों से मैं सोच रही थी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, पर फिर दिल कर रहा था कि बनाऊं कि ना बनाऊं। तो बट आज मैंने सोचा कि मैं बना ही लेती हूँ। तो आप सबको तो पता ही होगा जो कि लाहौर में लाहौर इचरा बाज़ार जो है वहाँ पे जो वाक़या हुआ है, तो उस वाक़े को जो सियालकोट में वाक़या हुआ है वो भी, तो और जो लाहौर मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ था तो वो भी आपको याद होगा। तो इन तीनों वाक़े को जो है ना मैं लेके चलूँगी। तो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। ये हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से जो है वो एग्री ना करें, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपसे शेयर करना है। 4-5 दिन पहले जो वाक़या हुआ था लाहौर इचरा बाज़ार में कि एक खातून ने किस तरह वो कपड़े पहने हुए थे तो उसके ऊपर कुछ अरबी के हरूफ लिखे हुए थे। अब बहुत से जो हैं वो यूट्यूब्स पर ये चीज़ें चल रही हैं कि आयात थी, बट आयात नहीं थी, वो हरूफ थे अरबी के। और लोगों ने जी उसे, वो बाज़ार में मार्केट में गई अपने हस्बैंड के साथ तो ऐसे शॉपिंग के लिए, और लोगों ने उसके पीछे बस एक हजूम जमा हो गया था। तो देखिए आजकल नेट का दौर है, नेट का दौर है। हर एक चीज़ आजकल ना, अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, उसके लिए भी इंसान की जो है वैल्यू वो उतनी नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी उसके इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। उस टाइम पर 50 लोगों के हाथ में जो होगा सेल फ़ोन होगा, ठीक है, उनके लिए जो है अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो उन 50 बंदों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो उठ के जो एक्सीडेंट हुआ है या जो बंदा इस टाइम उन्हें हेल्प की ज़रूरत है हॉस्पिटल की, उसे लेके जाएं, बट 50 लोगों के हाथ में सेल फ़ोन होगा, वो वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए आजकल तो बच्चे को पता है सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है। तो अगर उस खातून ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कुरानी आयात में फ़र्क और अरबी के जो हरूफ होते हैं। अरबी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। हमारा जो कुरान मजीद है वो अरबी ज़बान में है, इसलिए हमारे ऊपर है कि मुझे भी नहीं आती अरबी, ठीक है, मैं भी अरबी नहीं समझती। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अरबी जो लैंग्वेज है उससे इतना तो समझे ना। अगर हमें नहीं नॉलेज तो हम लोग उस चीज़ को आगे ना लेके जाएं। तो औरत ने अगर अरबी उसने लिबास पहना ही हुआ था, वहाँ के जो मार्केट के लोग थे, जो शॉपकीपर थे, उन्होंने इस बात को लिया कि इसने तो जो है ये तो इस्लाम की बेरहमती है, ये गुस्ताखी है कि इसने जो है ये कपड़े पहने हुए हैं इस तरह के, तो इसे अभी के अभी से उतारा जाए और इसे या तो जला जाए। अभी मैंने वीडियो देखी है, उसमें बहुत सी आवाज़ आई थी, इसे जला दिया जाए या तो इसे इसी टाइम मारा जाए या ऐसे कुछ। तो होटल सा था, उस पर बेंच पर बैठे हुए थे वो और इसका हस्बैंड भी था, तो वैसे बैठी हुई थी, तो उसे इतनी गंदी लैंग्वेज में ना उसे कह रहे थे तुम बैठो नहीं, तुम खड़ी हो। वो रोने को लगी हुई थी। वो इतना हजूम था कि वो उस औरत को पता होगा उस पर क्या बीत रही थी, कि वो किस तरह एक मेंटली डिस्टर्ब हुई होगी उस टाइम। उसके ऊपर जो इस तरह इतना क्राउड जमा हो गया था जिस टाइम पे, और इतनी नाराबाजियाँ की जा रही थी। तो देखिए हम लोग मुसलमान हैं, हमारा दीन इस तरह नहीं फैला था। हमारे जो है ना, हम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमें जो है ना आप वसल्लम की सीरत को फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। क्या ये करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनके दिलों में हमारे लिए नफ़रत पैदा हो रही है। तो देखें पहले हमारे जो था सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा था वो इलेक्शन थे, ठीक है। इलेक्शन में धांधली होगी, जितने भी आप सोशल मीडिया उठा लेना तो न्यूज़ उठा लें, उसमें यही था, ठीक है। एक पाकिस्तान एक मजाक बन के रह गया है दूसरे मुल्कों के लिए, ठीक है, वो सी बातें हो रही थी। उसके बाद अभी जो है वो बात ख़त्म नहीं हुई, अभी जो है ये लाहौर इचरा बाज़ार की बात आ गई है जी। हजूम खड़ा हो गया और किस तरह उन्होंने जो है उसे घेरा हुआ था, और बाद में जब बात सामने आई तो वो कुछ हलवा लिखा हुआ था अरबी ज़बान में, जिसका मतलब मीठा होता है, ठीक है, खूबसूरत होता है, ठीक है, ये होता है। अगर देखें आप सोशल मीडिया का दौर था ना, जिस भी बंदे ने देखा है ना, जाहिर बात है किसी बंदे ने ही ये बात फैलाई है ना, उसे देखा है, उसे पूछ किया है, फिर तभी क्राउड जमा हुआ है ना। तो उस बंदे को चाहिए था, जो भी था, उससे चाहिए था कि आप
اسی لفظ جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسے سرچ کرتے اور آپ کو باقاعدہ نیچے اس کا میننگ نظر آ جاتا. اور اگر ایسا بھی نہیں تھا تو آپ اس کی پکچر لے لیتے, اس کی جو کپڑے تھے اس کی پکچر لے لیتے اور پھر آپ سرچ کرتے نیٹ میں, جسٹ پکچر ڈالتے تو آپ کو سارا کچھ نظر آ جاتا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ آیت ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد اگر تو چلیں ٹھیک ہے اس نے ایسا کیا ہوا تھا اس عورت نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بندے کی نا کوئی بات ناخوشگوار لگتی نا تو وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے اس سے نہیں بولا, اکیلے میں تنقید کی ہوگی. اور آپ کس طرح کے وہ ہیں کہ آپ نے پورا کراؤڈ جمع کر کے اسے ایک مینٹلی ڈسٹرب کیا. اگر اس ٹائم پر اے ایس بی شیر بانو نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا, وہاں پہ اس کا قتل ہو جاتا, اسے مار دیا جاتا, جیسے کہ سیالکوٹ میں ہوا تھا. سیالکوٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس بندے کو جلایا جا رہا تھا اور اتنا دھواں جل رہا تھا, اور میرے وہ ویڈیو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم کیا مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم کب سے ایسا کرنے لگ گئے ہیں. ہمارا مذہب تو وہ ہے جو ہمیں کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دیتا, اور یہ کیسا ہم لوگوں نے ایک بنا لیا, اور یہ کسی کا نہیں ہے, یہ ہماری یوتھ کر رہی ہے. اور جو ہے نا ہماری یوتھ ہی جو ہے نا وہی یہ سب کچھ کر رہی ہے. ہم بلکہ ہماری یوتھ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اس ملک کی یوتھ. جب ہماری یوتھ ہی یہ کام کرے گی تو یہ ملک کیسے چلے گا. ٹھیک ہے, پہلے جو مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا حکمرانوں سے جو کسر رہ گئی ہے وہ ہماری یوتھ پوری کر رہی ہے. مجھے اپنے ملک سے پیار ہے, مجھے پاکستان سے پیار ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم جو ہمارے ملک میں یہ سب کچھ چل گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں قدر نہیں ہے ان چیزوں کی, تبھی ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں. کیونکہ ہمیں تو یہ ملک ملا ہے پلیٹ میں پڑا ہوا, ٹھیک ہے, پلیٹ میں دیا گیا ہے, اور اس چیز کی کبھی قدر نہیں ہوتی جو ہمیں پلیٹ میں دی جائے. اس چیز کی قدر ہوتی ہے نا جسے ہم لوگ خود حاصل کریں. کتنے شہداء نے اپنی شہادتیں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا, اور ہمارے حکمران کیا, ہم یوتھ کیا, آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کر دیتے ہیں جس سے آؤٹ آف کنٹری ہمارے اوپر جو ہے وہ باتیں کرتی ہے, ہنستی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور ملک بھی ہیں. اب کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں, کوئی جرم کرے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی, اگر سزا کے لیے پکڑا بھی جائے, ایف آئی آر ہوتی بھی ہے, دین کیا ہوتا ہے, کیسز چلتے ہیں, کیسز چلتے چلتے عدالتوں میں چلتے ہیں, وہ لمبے پروسیس ہوتے ہوتے پھر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس ملزم ہوتا ہے اس کو بچایا جائے. بٹ یہ میرے ساتھ بیتی ہوئی ہے نا, میرا 5 سال سے کیس چل رہا ہے اور میرے ساتھ یہ چیز ہے, مجھے پتہ ہے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5 سال سے میں اپنا کیس لڑ رہی ہوں, بٹ مجھے پتہ ہے نا کتنا کچھ انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں عدالت میں. یہ جو عدالتی نظام ہے یا جو بھی, اس سے نا جو ہمارے ملزم ہوتے ہیں انہیں بڑھاوا ملتا ہے, انہیں اس چیز کو پتہ ہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دینے والا. بٹ اس کے اگینسٹ جو ہے نا آواز اٹھائی جائے. ٹھیک ہے, اگر سیالکوٹ میں یہ واقعہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, بعد میں پتہ چلا کہ کیسے اس کے تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, اسے ایسے جلایا گیا. اگر قصور تھا بھی تو جلانے کی کیا ضرورت ہے. ایسا مسلم ہونے کے ناطے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہمیں زیب. اسلام اس طرح نہیں پھیلا, اسلام پھیلا ہے تو اچھے اخلاق سے پھیلا ہے. مجرم ہوتا ہے اسے سزا دینی چاہیے. اور دیکھیں سعودی عرب کے جو ہے وہاں پہ شاپ کیپر کیوں اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے وہاں کی حکومت انہیں عدالتوں میں نہیں لے کے جائے گی, انہیں تھانے کے چہریوں میں نہیں لے کے جائے گی. پتہ ہے وہاں پہ اگر چوری کریں گے تو ڈائریکٹ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اس شاپ کیپر جو ہوتے ہیں وہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے ملک میں بس پتہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی سزا کرنا ہے. اسی طرح اگر مینار پاکستان میں جو عائشہ اکرم تھی اس کے ساتھ جو ہوا تھا تو کتنا برا ہوا تھا, کیا کچھ ہوا تھا, بہت سی باتیں بنی تھی, کیا ہوا تھا. لیکن کیا جو ہوا تھا اس کے بعد وہاں کے جن لوگوں نے وہ سب کچھ کیا تھا انہیں کوئی پکڑا گیا تھا, وہ کیا انہیں سزا ہوئی تھی؟ بٹ نہیں, کیونکہ ہمارے وقت ہی تو ایف آئی آر وغیرہ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ جو بھی مجرم ہوتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے میں مانتی ہوں مسٹیکس ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، ایسا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، چلے وہ ڈیزائن تھے کہ لندن سے لیا ہوا تھا یا جو بھی عربی لباس تھا جو بھی، تو بٹ دیکھیں اگر تھا بھی تو وہ جو مرد تھا جس نے بھی یہ دیکھا تھا اس عورت کو اکیلے میں کہ ایک علیحدہ سے کہہ دیتے کہ آیا آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس ہمارے جو ہے نا اس ملک میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو مذہب ہے قرآن مجید ہے اس کے ملتا جلتے، ٹھیک ہے، اس زبان کے حروف ہیں، ٹھیک ہے، اس زبان کے حروف ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے یہ لباس نہ پہنے، ٹھیک ہے، تو اسے مشورہ دے دیتے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس نے بعد میں اسے بایا پہنایا گیا، اگر اتنا ہی تھا تو پھر اسے بایا دیتے، چادر دیتے، ٹھیک ہے، اور اس سے تلوار لیتے، بٹ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کراؤڈ جمع ہو گیا سب کچھ، اور شکر ہے وہاں پہ میڈم ایس پی جو تھی بانو شیر بانو وہ پہنچ آئی تھی، انہوں نے یہ سب کچھ سنبھال لیا تھا، بٹ اگر وہ نہ پہنچتی تو کیا آج پھر ایک اور قتل ہو جاتا؟ کون پوچھنے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ شرم آنی چاہیے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو کہ اس واقعات کے اصل کردار ادا کرتے ہیں، میں تو یہ کہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، ہمارا اسلام کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں اس بات کو اس ٹائم تک نہ پھیلاؤ جو کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو اور کانوں سے نہ سنی ہو، اور اگر پھر بھی ایسا ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو، کیا یہ بات میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کی بات یہ کتنی گارنٹی فیصد یہ ٹھیک ہے یا درست ہے، تو تب میں پھیلاؤں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے ادھر سے بات سنی اس میں نمک مرچیں لگا کے اور آگے پھیلائی، اس سے اور آگے پھیلائی، ایسا کرتے کرتے ایک جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور یہ جھوٹ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ سب جو ہے نا جو بھی ایسا کرتے ہیں نا بنا تحقیق کیے بات کو آگے پھیلاتے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خود تیار کر رہے ہیں، اور اس سے جو اس پر یہ بیتتی ہے نا اس پر کیا گزرتا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ جب میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا میرے اوپر بھی بہت سی باتیں بنی تھی، اور میں نے کس طرح برداشت کی تھی، کس طرح میں نے وہ سب کچھ فیس کیا تھا، وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جھوٹ کو پھیلانے کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بنا تحقیق کیے جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، لیکن سچ کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا، کیسے ہمارے ملک میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب وہ ہے جہاں پہ عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، بٹ کیا آج کے دور میں ہم عورتیں محفوظ ہیں؟ کیا ہماری عزتیں محفوظ ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج جو لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں کیا ان کے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس بات کو سوچیں۔ کیا آج اس لڑکی کو جس نے چلے لباس ہی پہنا تھا اس کی ہر سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی گئی ہے، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ یہ ہے پاکستان کی بیٹی کی عزت جو ہم لوگ خود ہی اس طرح داغدار کر رہے ہیں۔ کیا سیالکوٹ میں ہوئے واقعے کے ساتھ کوئی تحقیق کی گئی تھی وہاں پر؟ کیوں موٹر وے پر سرعام بچوں کے سامنے ماں کی عزت لوٹی گئی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سزا نہیں دی جاتی، سزاؤں کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے 5-10 سال لگ جاتے ہیں، اتنے سالوں میں جو مجرم ہوتا ہے اس سے بچنے کے چانسز مل جاتے ہیں۔ تو میں بھی میری بات سے بہت سے لوگ ایگری نہ کریں، میں نہیں چاہتی میرے بات سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ اور خدا را میری یوتھ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے ملک کو اگر کوئی بھی ملک اگر چلتا ہے نا وہ یوتھ سے چلتا ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ جو ہے نا اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے جتنے وہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر کوئی ہوتا ہے نا وہ بنانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ہو جاتے ہو، اتنا اگر کسی کی ہیلپ کر لینا تو وہ بہتر ہوگا۔ اور کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بنانے اس سے پہلے آپ خود کو سوچیں، آپ کے بھی گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اگر ان کی جگہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو رکھ کے سوچیں تو کیا ایسا زیب دے گا؟ تو
قیامت خود بتائے گی کہ میں کیوں ضروری تھی۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کی ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، ملتی ہے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ۔